बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गवादर पाकिस्तान का सुनहरा मुस्तकबिल और मैं हूं मुनव्वर अतीक। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं एज एन एक्सपर्ट जनाब तारिक मुनीर साहब। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि दुबई, जिसको हम पहले ये कहते थे कि गवादर दुबई बनने जा रहे हैं, फिर एक वक्त ये आया कि हमने ये कहना शुरू कर दिया कि दुबई बहुत पीछे रह जाएगा, और आज उसकी अमली सूरत हाल हमारे सामने है। क्योंकि 2015 में जितनी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की हुई, 2016 में वो कम हो गई और 2017 में बिल्कुल ही एक सीन ही और है जिसको हम गवादर के अंदर देख रहे हैं। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो दुबई में हुआ करती थी, अब गवादर की तरफ उसका रुख हो गया है और अब गवादर ने उड़ान भर ली है। और इसकी उड़ान, इसकी परवाज़ कितनी ऊंची होगी ये वक्त बताएगा। इसके अलावा और बहुत सारे मसले, लेकिन सबसे पहले जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वहाँ पे स्पीच की, उन्होंने एक बात की कि गवादर के लोगों के साथ ज्यादती हुई, ज़मीन सस्ती बिकी और यहाँ पे इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने ज़मीन ली और अब ज़मीन सोने के भाव है, उसको किसी और तरह से पेश किया जा रहा है। उसमें वही लोग कि जो सी पैक के खिलाफ हैं, जो गवादर के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो नित नए प्रोपेगेंडे करते हैं और उसी में उसका जो मकसद उनके कहने का था उसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसको सही अंदाज में आपके सामने पेश करें और तारिक मुनीर साहब से जानें कि उस जो स्पीच के अंदर उन्होंने ये बात फरावानी में कह दी, मकसद क्या था उनका इस बात को करने का और लोग उसको किस तरह से समझ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे सौदे जो हो चुके थे वो अब वापस हो रहे हैं और वहाँ पे पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। हालांकि आप गवादर से होके हैं, जरा ट्रू पिक्चर हमारे सामने और नाजरीन के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जी जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने की उसमें टोटल मोहब्बत के जज्बात थे और वो जो उनकी फीलिंग्स थी वो एक ख़ानदान के सरबराह की थी, एक बड़े की थी, एक एल्डर की थी, एक कौम के लीडर की थी, एक फादर की थी। कतन उनका कोई ऐसा मकसद नहीं था या कुछ जज्बात उभारना नहीं था कि भाई कुछ ज़मीनों के सौदे कैंसिल कर दो और ये वो। दूसरा, उनका जो कहने का मकसद था, जो एक जनरल वो एडवाइस दे रहे थे लोकल्स को कि भाई अपनी ज़मीनें आप आज ना बेचिए। सस्ते होने की क्या तारीफ है? जिसने 2002 में बेची, 2003 में कीमत कुछ और बढ़ गई, 2004 में और बढ़ गई। आज गवादर में मरीन ड्राइव जहां से शुरू होती है, जो कीमती एकड़ हैं जो मरीन ड्राइव के ऊपर हैं, वो एक एकड़ अगर 15 करोड़ रुपए का है तो 2 साल बाद वो एकड़ 1.5 अरब रुपए का होगा। तो जो आज 15 करोड़ का अगर आपको किसी को मैं बताऊं तो वो कहे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा जी, बड़ी अच्छी प्राइस है। लेकिन 2 साल बाद तो वो 1.5 अरब रुपए का है और 4 साल बाद वो 15 अरब रुपए का है। तो जिसने 1.5 अरब का बेचा तो वो उसके साथ भी ज्यादती होगी। तो कतन प्राइम मिनिस्टर साहब का मकसद को ऐसा नहीं कहने का था, लेकिन वो जनरल जो एक एडवाइस दे रहे थे कि भाई अगर आप अपनी जमीन होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं तो बिल्कुल रोकिए। लेकिन ये बात क्लियर है और इसमें कोई डाउट, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि जब तक ये ज़मीनें बिकेंगी नहीं, इन पे प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, इनके ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, इन पे हाउसिंग कॉलोनीज नहीं आएंगी, तो गवादर आबाद कैसे होगा, वो बनेगा कैसे, वो लगेगा कैसे। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की वसातत से 20,000 एकड़ ज़मीन और फर्दर एक्वायर की है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो क्या गवादर के उन लोगों को इनकार कर देना चाहिए वो जमीन गवर्नमेंट को एक्वायर करने से देने के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट भी तो आज का रेट देगी ना। बिल्कुल ठीक। गवर्नमेंट आज से 2 साल बाद का रेट तो नहीं देगी उनको, नहीं देगी। तो क्या 2 साल बाद वो लोग कहेंगे हो बड़ी ज्यादती होगी जी, जुल्म हो गया इनके साथ? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। 4,800 एकड़ पे जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो आज से 4, 5, 7 साल पहले गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था। जाहिर है 4,800 एकड़ को वालों को जो पेमेंट हुई आज से 5 साल पहले, वो आज के रेट्स पे तो नहीं हुई ना। तो क्या हो बड़ा जुल्म हो गया उनके साथ? तो क्या वो गलत होगी ट्रांजैक्शन? जो कंटोनमेंट की 11,000 एकड़ जमीन जो ली गई, जहां पे कंटोनमेंट गवादर का दिफा, बलोचिस्तान का दिफा बनना है, जिसके लिए हमारी जान का नजराना भी कम है, जिसके लिए हमारी सब जायदादें भी ले ली जाएं तो कम है,
تو قطن پرائم منسٹر صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا کہنے کا. اب اس کو مروڑ تروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے. آج گورنمنٹ نے جگہ ایکوائر کرنی ہے, وہاں پہ سرکاری دفاتر بننے ہیں, وابڈا کا دفتر بننا ہے, ریلوے کا دفتر بننا ہے, ریلوے لائنیں بچھنی ہیں, سرکاری عمارات بننی ہیں, 100 چیزیں بننی ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کی رہائش گاہ بننی ہے, چیف منسٹر سیکریٹریٹ بننا ہے. گوادر برسن گورنمنٹ نے اپنا ونٹر کیپٹل ڈکلیئر کر دیا ہے. میں کہتا ہوں ونٹر کیپٹل, اور 2 سال بعد 4 سال بعد آپ دیکھیں گے یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا پرماننٹ کیپٹل ہوگا وہاں پر. تو ان کو تو بہت ساری جگہ چاہیے, وہ لیں گے. ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس خزانے نہیں ہوتے, گورنمنٹ کمرشل ریٹس پہ نہیں لے سکتی, وہ ایک کمپیریٹیو ریٹس پہ لیتی ہے, تو وہ لے گی. تو قطن ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ جی کو زمین بکے نہ یا ٹرانزیکشن نہ ہو. وہاں پہ جو شاید پسند عناصر تھے, جو ناقبت اندیش میڈیا تھا, انہوں نے اس کو پلے اپ کیا اور رنگ دینے کی کوشش کی. واللہ کوئی سودا اس کے اوپر نہ ریورس ہوا نہ خراب ہوا. ہمارے گوادر کے جو لوکل لوگ ہیں, جو زمین ہے, اور اب تو ایک خاصی پرسنٹیج زمین کی جو ہے وہ نان گوادر کے لوگوں کے پاس جا چکی ہے. زمین کے مالک کراچی میں بیٹھے ہیں, کوئٹہ میں بیٹھے ہیں, چمن میں بیٹھے ہیں, ٹرائبل ایریا میں بیٹھے ہیں, بورے والا میں بیٹھے ہیں, لورالائی میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, فیصل آباد میں بیٹھے ہیں. اسی محبت چاہت سے سودے ہو رہے ہیں, پیار سے ہو رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کوئی اچھا ٹکڑا زمین کا نہیں ملتا, کوئی اچھا سودا نہیں ملتا, کوئی سمندر کے کنارے لینے اچھا یہ تھوڑا سا اس کو اور واضح کیجئے گا کہ نہیں ملتا سے کیا مراد ہے؟ نہیں ملتا سے مراد یہ ہے کہ کوئی بیچنا ہی نہیں چاہ رہا اپنی زمین. دیکھیں جی, آج سے 6 ماہ پہلے یہ تھا کہ تمام گوادر کے لوگ بشمول لوکلز کے وہ کہتے تھے جی بیچ دیں, سی پیک کچھ نہیں بننا, کچھ نہیں ہونا. اگلوں نے دیکھ لیا کہ 400 کنٹینرز کا قافلہ پاکستان انٹر کیا, پورے پاکستان سے ہوتا ہوا, جگہ جگہ ان کو رک کے گلدستے پیش کیے گئے, پھلوں کے تحائف پیش کیے گئے. وہ گھومتا ہوا پورے پاکستان سے گوادر آیا, یہاں پہ پرائم منسٹر نے ریسیو کیا, آرمی چیف نے ریسیو کیا, بحری جہاز پہ لوڈ ہوا اور چلا گیا. انہوں نے کہا جی یہ معاملہ تھا, ہم نے ٹرائل رن کر لیا, دیکھ لیا, اب جو جتنی ریکوائرمنٹس ہم پوری کریں گے. تو یہ سب کچھ اب ایکچوئل نظر آ رہا ہے اور یقین ہو گیا ہے. اب تو گوادر کے لوگ کہتے ہیں جی ہم اپنی زمین بھی نہیں بیچیں گے, پلس وہ کہتے ہیں جی اگر ہم بیچیں گے, اب جو لوکل گوادر کے لوگ ہیں اگر وہ 10 ایکڑ بیچتے ہیں تو 25 ایکڑ خریدتے ہیں اس کے بدلے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, جو 6.5 لاکھ ایکڑ کا ماسٹر پلان ہے اس کے اندر ان کے پاس اگر لینڈ ہے وہ انتہائی مہنگے داموں بکتی ہے, وہ اس کو بیچتے ہیں. اور ماسٹر پلان کے باہر پسنی میں, جیونی میں, تربت میں, وہاں جو کبھی زمین سستی ہے وہ وہاں جا کے 50 ایکڑ 100 ایکڑ زمین لے لیتے ہیں, جہاں پہ زمین ابھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ روپے ایکڑ ہے. وہ وہاں پہ بڑی ہولڈنگ لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پہ ان کی جان پہچان ہے, ان کی رشتہ داری ہے, ان کا تعلق ہے, وہ وہاں بڑی ہولڈنگ لے لیتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سٹی بننی ہے, اس کا فال آؤٹ ہونا ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہونا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ لاہور میں گلبرگ اتنا شاندار بن گیا تو ساتھ جو شادمان تھی اس کی قیمتیں نیچے رہتی, ڈی ایچ اتنی عالیشان بن گئی تو ساتھ کے ایریاز کی قیمت کم رہتی. تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہوگا جس سے یہ قیمتیں اوپر جائیں گی. اور دوسری ایک اور چیز ہے, آپ نے گوادر کے لیے جو پرائسز کا بینچ مارک ہے اس کے لیے سامنے آپ نے ہانگ کانگ, بینکاک, سنگاپور کو سامنے رکھنا ہے, آپ نے دبئی کو سامنے رکھنا ہے. اب دبئی وغیرہ میں چونکہ ماڈل ڈیفرنٹ ہے کہ وہاں زمین تو ہے ہی رولر کی, وہ تو ہمارے سامنے کبھی کوئی فگر آیا ہی نہیں, وہ تو اندر ہی محلات کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی نہیں. یہاں چونکہ ڈیفرنٹ ہے, زمین جو ہے وہ انڈیویجولز کی ملکیت ہے تو اس کے ریٹس بھی سامنے آئیں گے. تو یہ تو ابھی زمین مفت ہے, یہ زمین ابھی مفت ہے. اور اس میں ان کا کہنے کا جو مقصد تھا وہ قطعی یہ نہیں تھا, قطعاً نہیں تھا ان کا. تو ایز این ایلڈر انہوں نے کہا کہ آپ کو اس ترقی میں حصہ ملے گا. اب وہ حصہ کس طرح سے ملے گا, یہ بڑی سمپل سی بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ گوادر ترقی کرے اور گوادر کی ترقی کا امپیکٹ لوکلز پہ نہ آئے, جابز کی صورت میں, اچھے کانٹریکٹس کی صورت میں. دیکھو جی وہاں اگر اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنے گا کہ وہاں فارنرز نے رہنا ہے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایسے جاہل ہیں اور ایسے ظالم ہیں کہ ہم کہیں گے جی لوکلز اسپتال میں نہیں آ سکتے. وہاں پہ ایک بہترین یونیورسٹی بنے گی, وہاں فارن یونیورسٹیز کھلیں گی, وہاں پہ بہترین ریسٹورنٹس بنیں گے, وہاں بہترین ہوٹلز بنیں گے. میں پی سی گوادر میں جاتا ہوں, وہاں جو ان کی ہائی ٹی ہوتی ہے
اس میں سارے لوکل گوادر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، شام کو رات کو ڈنر کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں، صبح ناشتے کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں، قطعاً کوئی ممانعت پابندی نہیں ہے، وہ خوشی سے آتے ہیں، ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ بالکل کوئی ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں وہاں پہ. مطلب یہ جو ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو گوادر پہلے سے وہاں پہ موجود تھا وہ بہت ہی غریب ہے، اب وہ کانسیپٹ بھی چینج ہو رہا ہے. غریب کہہ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توہین نہ کی جائے، سادہ کہہ کے ان کی شان میں ان کی عزت میں اضافہ کیا جائے. ان کی ایک طریقہ ہے رہنے کا، چونکہ وہ میڈیا سے دور تھے، وہ کیبل سے دور تھے، وہ اخباروں سے دور تھے، تو ایک شان ہے ان کی رہنے میں، ایک سادگی ہے ان کے اندر. ان کے لیے وہ 6 گز کی شلوار پہننا ایک پرائیڈ ہے، وہ فخر سے اس کو پہنتے ہیں. وہ لاہور بھی تشریف لائیں گے اپنے اس قومی لباس کے اندر، وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہم تو جی جب جاتے ہیں نا ولایت تو فٹافٹ شلوار وہ اتاری ماری اور پینٹ قمیض ٹی شرٹ پہن لی. نہیں، گوادر کا یا بلوچ جب باہر جائے گا تو اپنی بلوچی ٹوپی پہنے گا، اپنی شلوار پہنے گا، اپنی کھلا کرتا قمیض پہنے گا، یا سر پہ اپنی پگڑی ڈالے گا، یا اپنے کندھے پہ وہ آپ دیکھیں چکزئی صاحب جہاں جاتے ہیں تو وہ بڑی شان سے اپنا وہ کرتا پہنتے ہیں اور وہ کندھے پہ اپنا چادر رکھتے ہیں. تو اسی طرح گوادر کے لوگ ہیں، وہ بلوچی ہیں، بلوچ ہیں، اس کا حصہ ہیں، ان کے اندر پرائیڈ ہے، ان کے اندر فخر ہے. اور چونکہ گوادر والوں میں وہ عرب بلڈ لائن بھی ہے، وہ ٹچ بھی ہے، ان کے اندر وہ ریت رواج بھی ہے، وہ خوشی سے اپنے ان کے اوپر ہے. وہ دوپہر کو کیلولا کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں. ان میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی فضولیات نہیں ہے. انتہائی محبت کرنے والے لوگ ہیں. پلیز کسی ایسی خبر پہ نہ جائیے. مطلب ایسا کچھ نہیں ہے، قطعاً سودے واپس ہو رہے ہیں، بالکل بیچنا نہیں چاہ رہے وہاں پہ. میں نے 1-2 پراپرٹی کے ایشوز وہاں دیکھے. لاہور کے بندوں نے کچھ جائیداد خریدی ہوئی تھی، پرابلم آیا، لوکل اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے بندے کو سمجھایا کہ بھائی تم 10-20% کا گھاٹا کھا لو، یہ بندہ باہر سے آیا ہوا، یہ مہمان ہے، اس کو دقت نہ ہونے دو، اس کو تکلیف نہ ہونے دو. یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا، انہوں نے کہا یہ والا حصہ کام کا ہم سنبھال لیں گے، تم فکر نہ کرو. لیکن یہ پردیسی ہے، یہ کل کو گلا نہ کرے، یہ کل کو انگلی نہ اٹھائے کہ یار میں ہزاروں میل دور سے آیا تھا تو اس بندے نے مجھے سپورٹ نہیں کیا. اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ گوادر نے ہی ویلکم کرنا ہے، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ویلکم کرنے والے تو گوادر کے لوگ، یہ لوگ سب سے باہر کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا کسی بھی حوالے سے یہ تاثر دینا یا مقصود ہو کہ گوادر کے لوگ ان کے اینیمی ہو جائیں، ان کے دشمن ہو جائیں. منسٹر صاحب اس فنکشن میں، اس جلسے میں جذبات سے بھرے ہوئے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا. سامنے ان کی بچیاں بیٹھی ہوئی تھی اور پرائم منسٹر صاحب چونکہ ماشاءاللہ اب نانا بھی بن چکے ہیں، دادا بھی بن چکے ہیں، وہ بڑے جذبات میں آتے ہیں اور وہ بڑے ایموشنز میں فلو کر رہے تھے اس وقت جب وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑے سرور میں ہوں. جی وہ گوادر رات رہے سر، وہ رات رہے، بیک ٹو بیک انہوں نے میٹنگز کی اور ان کا ایک پیشن ہے، ان کا ایک خواب ہے. یہ آپ نے 2-4 مہینے ذرا تھوڑا سا ان کو سانس لینے دیا ہے، کوئی دھرنا ورنا نہیں دیا، کوئی اور ہلا گلا نہیں کیا، تھوڑا سا ملک میں امن آیا، وہ فل فلو میں لگے. چلے اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ایک بڑی مزے کی بات ہے جو احسن اقبال اور KPK کے چیف منسٹر صاحب کے درمیان ہوئی ہے، وہ بات کریں گے. لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل اور میرے ساتھ موجود ہیں ایز این ایکسپرٹ جناب طارق منیر صاحب. یہ جو بات ابھی آپ نے بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو 4 مہینے سکھ کا سانس لینے دیا گیا ہے اس حکومت کو، تو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ پچھلے دنوں میں ہوا کہ جب پرائم منسٹر اپنا احسن اقبال صاحب کی اور چیف منسٹر KPK کی ملاقات ہوئی. پرویز خٹک صاحب بڑے ایموشنل بھی تھے اس حوالے سے کہ جی کام یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. وہ جو اکنامک زون کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اس پہ انہوں بڑے اگریسو تھے کہ یہ جلدی سے ہو جائے. اور اس کے علاوہ پھر وہ جو ان کی ٹرین کا ایک معاملہ، پھر اس کے علاوہ ایک گلگت سڑک ملی ہے اس کے اوپر، تو بڑے کہ جلدی ہو جائے. تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی یہی کام اگر آپ نے شروع دن سے ہمارے ساتھ مل کے کیا ہوتا تو آج آپ کہیں اور کھڑے ہوتے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے مجھے اس طرح سے پہلے بتایا بھی تو نہیں نا.
پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں احسن اقبال صاحب کو کہ آپ نے پہلے مجھے اس طرح سے بتایا بھی تو نہیں. تو یہ اتنی لیک آف کمیونیکیشن جو ہے یہ اس سطح کے اوپر بھی رہی ہے کہ اس طرح سے بتایا نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہے تھے اس وقت. میں قطعاً احسن اقبال صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا وہ کماؤ پوت ہے اور ایک لائق بچہ ہے ہماری منسٹرز کی کلاس میں سے, تو اس کو ہم تھوڑی سی شاباشی دے دیں. کہیں کوتاہی کمزوری ہوگی ہے تو اگنور کریں. میرا یہ خیال تھا کہ ہر صوبے کا فرض تھا, ہر صوبے کے چیف منسٹر کا فرض تھا کہ وہ آگے بڑھ کے لپک کے اپنے صوبے کے لیے حصہ نکالتا سی پیک میں سے. ان کے لیے جہاں اور بڑی ضروری تھی, بیکاز ایٹ دی سیم ٹائم انہوں نے چائنا سے بھی لیزاں کرنا ہوتا ہے, تو یہاں پہ ہر صوبے کو ایکٹیویٹ کرنا, موٹیویٹ کرنا تھوڑا سا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی آؤ تم بھی اپنا حصہ لو, تم بتاؤ کیا ضروریات ہیں. بیکاز اس دفعہ پرویز خٹک صاحب گئے ہیں, جو بھی انہوں نے کی ہیں, کیونکہ 2 صوبوں کو سڑکیں فالتو ملی ہیں سرکولر ٹرینز کے علاوہ. ایک اے پی کو ملی ہے اور ایک غالباً بلوچستان کو کوئی روڈ کا پروجیکٹ ملا ہے جو سی پیک کے پروجیکٹس کے نیچے آ گیا. تو وہ بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کے پی کے عوام کو کہ گوادر کے اندر جو ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ریل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, انتہائی اچھا, بہترین اور نیٹ اینڈ کلین کام کر رہے ہیں. انہوں نے شاندار اپنے ڈیرے بنائے ہوئے, رات کو وہاں چلے جائیں, دالان میں کرسیاں لگی ہوں گی, 10 20 30 لوگ بیٹھے ہیں, باقاعدہ انٹریکشن ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, قیمتوں پہ بحث ہو رہی ہے, ٹرینڈ پہ بحث ہو رہی ہے, سائڈ پہ سجی بن رہی ہے, دسترخوان سجا ہوا ہے. اور کوئی ایسا ڈیرا نہیں ہے کے پی کے والوں کا, پٹھان بھائیوں کا, میں فخر سے پرائیڈ سے کہہ رہا ہوں, اور وہ شاباشی کے مستحق ہیں, جہاں 30 40 50 بندہ رات کو کھانا نہیں کھا رہا. وہاں پنجابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساتھ سندھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں پرویز خٹک صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, پشاور میں, کوہاٹ میں, بنو میں, ٹرائبل ایریا میں, ان ساروں کو کہیں کہ جناب پہنچو, گوادر دیکھو, اسٹڈی کرو, کے پی کے بھی انویسٹمنٹ کرائیں. لیکن جو کو فالتو پیسہ کسی کے پاس ہے, سرپلس پیسہ کسی کے پاس ہے, وہ آج کل بارڈر شارڈر بند ہوا ہوا ہے, کوئی ٹریڈ شیٹ کسی بھائی کا افیکٹ ہوا ہوا ہے, بالکل فکر نہ کریں, بالکل نہ گھبرائیں. اگر افغانستان کو مال شال نہیں جا رہا, کو راشن آٹے کی بندش آنے جانے کی, کوئی نہ گھبرائیں. کاروبار بند ہے, اس کو بھیجیں ادھر گوادر, ہم اس کو ویلکم کریں گے. وہاں پہ دروازے کھلے ہیں. ہمارے جو پٹھان بھائیوں کے ڈیرے ہیں, جو پنجابیوں کے ہیں, جو بلوچوں کے ہیں, جو سندھیوں کے ہیں, بے شمار کاروبار ہے وہاں پہ. کاروبار ختم ہونے کو نہیں آ رہا. پہلے ریل اسٹیٹ کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی 6.5 لاکھ ایکڑ کے اندر, اب وہ ٹریڈنگ پھیل گئی ہے 40 سے 50 لاکھ ایکڑ کے اندر. اب پسنی تک, جیونی تک, تربت تک کھل کے کام ہو رہا ہے زمینوں کی ٹریڈ. بالکل صحیح. اور یہ قیمت کوئی نہ روک سکتا ہے, نہ کوئی کیپ کر سکتا ہے. فری مارکیٹ اکانومی ہے, مارکیٹ فورسز پرائس اسٹیبلش کریں گی. نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ گورنمنٹ آف پاکستان کر سکتی ہے. کوئی بھی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا بے وقوفی کرے گا. حکومت پاکستان کا کام ہے جو زمین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس پہ مروجہ قانون کے مطابق جو سی وی ٹی ہے, جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے, وہ چارج کرے, اپنے خزانے کو بھرے. اور جو خزانہ گوادر سے گورنمنٹ کما رہی ہے, برائے مہربانی اس کو خرچ کرنے کے لیے اس کو کسی اور شہر میں, کسی اور صوبے میں نہ لے جائے, اس کو آپ گوادر میں ہی خرچ کریں. بالکل صحیح. گوادر میں, اور گوادر کا پیسہ آپ گوادر میں خرچ کریں. آپ دیکھیں گوادر آپ کو کتنا ریونیو دے گا. اور ابھی تو صرف یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مفت ہے ابھی گوادر. یہ کچھ قیمتیں نہیں ہیں. نہ میں کسی کے ڈر میں کہہ رہا ہوں, نہ کسی کے خوف میں, نہ کسی خوشی میں کہہ رہا ہوں. یہ میں مسلمہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج بھی گوادر کی پرائسز مفت ہیں. ابھی تو وہ پیسہ جو فارنرز کا نہیں آیا. دبئی میں کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ دبئی میں دنیا سے پیسہ آتا ہے. ابھی تو آپ نے کوئی پالیسی, کوئی فارمولا, کوئی اسٹریٹجی نہیں دی کہ دنیا سے پیسہ کس طریقے سے آئے گا گوادر کے اندر. اس کا چینل کیا ہوگا, اس کا روٹ کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ ایک پالیسی بنا دیں. دیکھیں دبئی میں پالیسی تھی کہ جو بندہ آئے, دنیا میں کہیں سے آئے, فری ہولڈ ہے, وہ پراپرٹی خرید سکتا ہے. پوری دنیا سے آئے. کسی زمانے میں پاکستانی فرسٹ آیا کرتے تھے, پھر انڈین فرسٹ آنے لگے, مقابلہ شروع ہو گیا. آج پاکستانیوں کو اپنے ملک میں اپرچونٹی نظر آنے لگی. بالکل صحیح. آپ
دیکھو نا جی، پہلے ہوتا تھا کہ دبئی میں کبھی فلائٹ نہیں مل رہی، کبھی ویزا نہیں آ رہا، کبھی کچھ نہیں آ رہا، اور لوگ ہنڈی کے ذریعے پیسہ لے کے جا رہے ہوتے تھے۔ آج آپ کے اپنے ملک میں آپ ادھر لاہور میں اپنے بینک میں پیسہ ڈالتے ہیں، اگلے سیکنڈ میں آپ گوادر اپنے بینک میں پیسہ لے لیتے ہیں۔ اپنا ملک ہے، اپنا شناختی کارڈ ہے، نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ ہونے دیں، یہ جو رواج ہے۔ اور دوسرا، زمین کی ٹرانزیکشن ہے، بندے کے نام رجسٹری ہو رہی ہے، سرکاری ریکارڈ بن رہا ہے، وہ ریکارڈ آپ ٹیبولیٹ کریں، آپ شناختی کارڈ اس کا سوائپ کریں، پاکستان میں جہاں پراپرٹی ہے اس کے نام آ جاتی ہے، بینکنگ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، وہ بھی نہیں چھپ سکتی۔ آپ اس کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، آہستہ آہستہ ٹیکسیشن لائیں، کوئی پالیسی لائیں، لیکن خدارہ یہ نہ کیجیے گا کہ ایک صبح آپ کہیں کہ جناب جتنی ٹرانزیکشن ہے ان کے اوپر 20% لگائیں گے دھڑم سے۔ مارکیٹ کا بھی بیڑا غرق کریں، ان ٹریڈنگ کا بھی بیڑا غرق کریں، ان ٹرانزیکشن کا بھی بیڑا غرق کریں، اور بالکل ان کو سکویز اور فریز کر دیں، جس طرح آپ نے پچھلے سال کیا ڈیفنس کا۔ آپ بتدریج ان کو کریں، ایک چیز روٹین میں لگے، ایک طریقے سلیقے سے لگے، کوئی مائنڈ نہیں کرتا۔ دیکھیں جی، مجھے پتا ہو نا کہ مجھے ٹیکہ لگنے لگا ہے تو میں مینٹلی پریپیئر رہوں گا، اپنا بازو کروں گا، سلیو رول کروں گا، سرنج پاس آئے گی، پھر لگے گی اور پھر مجھے ٹیکہ لگ جائے گا اور دوائی اندر چلی جائے گی۔ لیکن میں دیکھ کچھ کر رہا ہوں، کھا بسکٹ رہا ہوں، پی چائے رہا ہوں، کھڑک کر کے سوئی لگا دیں تو ممکن ہے کوئی نقصان ہو جائے اس کا، اور اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ طریقے سے بیٹھ کے سلیقے سے کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، مارکیٹ بھی چلے گی۔ اور دیکھیں سر، یہ پورے پاکستان کا پیسہ آئے گا، گوادر کی ایک مارکیٹ پرائس بنے گی، پھر جب دنیا کا پیسہ آئے گا تو یہ سارے لوگ بینیفٹ کریں گے اس سے، ٹھیک ہے؟ صحیح، پورے پاکستان میں اس کا بینیفٹ اور امپیکٹ جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب فارن کرنسی آئے گی باہر سے، آپ اجازت دیں فارنرز کو کہ آپ آ کے لے سکتے ہیں، لیکن آپ ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے، آپ پاؤنڈ اسٹرلنگ میں کریں گے۔ 100 اسٹریٹجیز بنائی جا سکتی ہیں۔ آپ یہ چیمبرز میں ایسے ایسے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لاہور چیمبر میں ڈاکٹر باسط صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو پکڑیں، باسط صاحب کو، انہیں کہیں جی بنائیں کو فارمولہ، کراچی چیمبر کو پکڑیں، فیڈرل چیمبر والوں کو پکڑیں، ان کو بنائیں اسٹریٹجی، دیکھیں اربوں ڈالر آپ کے ملک میں کھینچا چلا آئے گا۔ یہ بھی چائنیز آ رہے ہیں، ان کی انویسٹمنٹ آنی ہے، کوئی ان کی اسٹریٹجی بنا دیں، کوئی پالیسی بنا دیں، ان کو کوئی اجازت دے دیں، بجائے کہ لوگ 2 نمبر طریقے ڈھونڈ رہے ہوں، بالکل غلط طریقے سے لا رہے ہوں۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی اتنا بڑا ایشو بن گیا، اتنا بڑا انبار لگ گیا غلطیوں کا، اب اس کو ٹھیک کیسے کریں؟ اس پیسے کے فلو کو آنے دیں۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ ایڈاپٹ کیا جائے تاکہ یہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کو آنے دیا جائے، اور جو باہر جا رہا ہے اس کو بھی روکا جائے اور وہ بھی پاکستان کے اندر ہی رہے۔ کون سی ایسی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے دبئی کے اندر کہ پیسہ یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، اور کون سی یہاں کی جا سکتی ہے کہ پیسہ یہاں کا یہیں رہ جائے؟ اور پھر ہم نے انڈسٹریل زونز کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں گوادر پاکستان کا سنہرا مستقبل، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب طارق منیر صاحب۔ سر، کیا ایسی اٹریکشن پیدا کی جاتی ہے جیسے دبئی بننا شروع ہوا اور لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر آج تک، یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں 2015-16 کی، تو اربوں روپے جو ہیں، کئی 100 اربوں روپے پاکستانیوں کے وہاں پہ انویسٹ ہو رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر۔ اور کیا اس کے مقابلے میں اب گوادر میں حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے؟ وہ کون سی اٹریکشن ہے جو وہ دیتے تھے جو اب ہمیں دینی چاہیے تاکہ ہمارا پیسہ یہیں کا یہیں رہ جائے، بلکہ پوری دنیا سے جو پیسہ ہے وہ گوادر کے اندر آنا شروع ہو جائے؟ لیکن جی سب سے پہلی چیز یہ ہے نا کہ کوئی جگہ جہاں پہ کہتے ہیں منی از مور شاید دین اے وومن، جب خطرہ ہوتا ہے تو پیسہ جیبوں میں چلا جاتا ہے اور پھر باہر نہیں نکلتا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے تو گوادر کو آپ نے سیف بنا دیا کہ آپ گوادر جاتے ہیں تو آپ کو جان اور مال کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے، کوئی لینڈ مافیا نہیں ہے، کوئی جھگڑنے والا نہیں ہے، کوئی تود کار والا نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اب دوسری چیز آ گئی کہ لوگ دبئی کیوں جاتے تھے کہ دبئی کنیکٹیوٹی بہت تھی، لاہور سے فلائٹس تھیں، کراچی سے 9 فلائٹس تھیں ڈیلی، اسلام آباد سے تھیں، کوئٹہ سے دبئی فلائٹ تھی، ملتان سے تھی، فیصل آباد سے تھی، ہر جگہ سے تھی، تو لوگوں کو پہنچنا آسان تھا۔ دبئی دوسرا ملک تھا، ویزا تھا، لیکن آپ ای میل سے اپلائی کرتے تھے، فیکس سے ویزا آ جاتا تھا، تو 10,000 8,000 میں ویزا آ جاتا تھا، تو کہنے وہ آسان تھا آپ کے لیے جانا۔ اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ گوادر میں کنیکٹیوٹی بہت مشکل ہے۔
صحیح. آپ کو گوادر پہنچنے کے لیے کراچی سے فلائٹ لینی پڑتی ہے، یعنی لاہور کے لوگ پہلے کراچی جاتے ہیں، اسلام آباد کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، فیصل آباد کے لوگ، ملتان کے لوگ، پشاور کے لوگ. پھر مسئلہ یہ ہے کہ فلائٹ کا ٹائم صبح 7 بجے. 7 بجے کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر حال میں کراچی میں رات بسر کرنی ہے. کچھ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں وہ کراچی ایئرپورٹ پہ مسجد میں رات لیٹ جاتے ہیں جا کے، کچھ ایئرپورٹ پہ کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، کچھ جو نہیں کر سکتے یار ان کو ریسٹ کی ضرورت ہے وہ کراچی ایئرپورٹ ہوٹل پہ ٹھہرتے ہیں، کچھ دوسرے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. یعنی آپ نے گوادر جانے کا جو لاہور سے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہو سکتی ہے وہ 1.5 دن کا سفر بنا دیا، اس کی کاسٹ اوپر چلی گئی. بالکل ٹھیک. اچھا اب وہ بندہ گوادر پہنچ گیا تو گوادر میں رہنے کی جو اپرچونٹیز ہیں، یا ایک پرل کانٹیننٹل والوں کی فیسلٹی ہے جو 18 سے 20 ہزار روپے پر نائٹ کے اندر ہے، یا کوئی 3-4 ایسے ریزورٹس ہیں چھوٹے چھوٹے 2-3 دن کنال کی کوٹھیوں پرانے مکانوں میں بنے ہوئے رینوویٹ ہوئے ہوئے جو 4-5 ہزار روپے پر نائٹ کے اندر آپ کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یہاں پہ گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو 3-4 سال سے یہ پلان تھا نا، تو گورنمنٹ کے لیے خود کوئی جگہ پرووائڈ کرنی بنانی، یا گورنمنٹ کے لیے کسی ہوٹلیئر کو کہنا کہ بھائی آپ اس جگہ انویسٹ کریں، ہم آپ کو سبسیڈائز کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. مطلب گورنمنٹ کے لیے وہاں 2 ایکڑ 4 ایکڑ ہاشوانی صاحب کو دینے کے زمین مفت دے رہے ہیں، آپ بلڈنگ بنا دیں. آپ کو بلڈنگ کے اوپر ہم سیل ٹیکس یہ وہ لٹر پٹر معاف کر دیتے ہیں، 10 سال انکم ٹیکس نہیں دیں گے، بلڈنگ کھڑی کر دیں آپ کو. وہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا، وہ 2 سال میں 200 کمرے کا ہوٹل بنا دیں. لیکن نہیں کسی نے انٹرسٹ لیا، نہیں کسی نے شوق کیا. میں کہتا ہوں جی آج بھی اگر فاسٹ ٹریک پہ کام کریں تو 1.5 سال کے اندر کوئی فیسلٹی سامنے آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر بھی موبلائز نہیں ہوا، کسی کو نہیں کر سکے. پھر سڑک ہے جو کوسٹل ہائی وے، اس کو فوج نے سیکیور بنا دیا. آپ وہاں پہ رات کے 3 بجے سفر کریں، 2 بجے کریں، 12 بجے کریں، آپ کی گاڑی آپ کا جان مال محفوظ ہے. فوج یہ تو کر سکتی ہے، یا پھر فوج کو دوسرا ٹاسک دے دیں، وہ بسیں بھی چلا دے گی آپ کو اور اس میں سواریاں بٹھا کے بھی لے جائے گی. پھر کل کو آپ الزام دیتے ہیں کہ جی فوج نے یہ کام بھی شروع کر دیا، وہ بھی کر دیا، مداخلت بھی کر دی. پھر جب ان سے مداخلت ہو جاتی ہے پھر آپ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر آپ ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. تو پھر کچھ کام تو آپ خود بھی کریں نا جی. میں کہتا ہوں گورنمنٹ نہ کرے. ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا ایک اچھی ٹرانسپورٹ کمپنی ہے ڈیوو کارپوریشن، بڑا اچھا رول ادا کر رہی ہے. گورنمنٹ نے کہے کہ جناب آپ فوری طور پہ ٹاپ پرائرٹی پہ یہ بڑی اچھی بسز امپورٹ کی ہیں. کیو کنیکٹ ایک کمپنی ہے، اس میں میرا خیال ہے 16 سیٹس ہوتی ہیں اور اس میں گرم میلز ملتے ہیں، بیچ میں کافی شافی یہ وہ کتابیں رسالے ٹی وی، بڑی کھلی کرسیاں اور باتھ روم اندر ہوتا ہے. انہیں کہ جناب آپ 30-40 بسیں امپورٹ کریں اس روٹ کے لیے، آپ کو سارے ٹیکسز معاف. میرا نہیں خیال وہ انکار کر سکیں گے، کیونکہ وہاں پہ وہ چلتی ہیں بڑی بسیں جو بڑی تیز رفتاری سے چلتی ہیں اور حادثات بھی ہوتے ہیں اور وہ ذرا ڈرائیور سارے ہی ان کا نشہ کر رہے ہوتے ہیں یہ وہ. تو تھوڑا سا نا گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیزیں کریں، آپ کنیکٹیوٹی اچھی پرووائڈ کر دیں، کیونکہ اب ایکچولی کام ہونے کی ضرورت ہے. اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ لوگوں نے وہاں انڈسٹری لگانی شروع کرنے کا. اچھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے حساب سے یہ سوچ رہی ہو کہ ابھی ٹائم ہے؟ جیسا کہ ہماری ایک دفعہ ایک صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اور وہ ذمہ دار آدمی ہیں، ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی ابھی تو وہاں ضرورت نہیں ہے، یہ تو ابھی 2-2.5 سال اور لگتے ہیں تو پھر یہ سارا کچھ ہونا ہے. بھائی عرض یہ ہے کہ 31 دسمبر 2017 کو 12 سے 15 ہزار میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے. اور ان کو ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس کہتے ہیں سی پیک کے. اور 31 مارچ 2018 ڈیڈ لائن ہے باقی سارے آنے کا. تو 31 مارچ 2018 تک بجلی ہمیں ضرورت سے زیادہ آ جائے گی. صحیح. تو یہ بجلی کی کھپت ہم ایئر کنڈیشنر چلا کے پوری نہیں کر سکیں گے، ہمیں انڈسٹری کو ان ایکشن لانا ہے. بلکہ کچھ جو پروجیکٹس ہیں جن کو آستہ کیا گیا ہے، جن کو روکا گیا ہے، جن کو سلو پیس کا حکم دیا گیا ہے، بیکاز لگتا یہ تھا کہ 2018 کے اینڈ تک بجلی 3-4-5 ہزار میگا واٹ زیادہ ہو جائے گی اور ہمارے پاس کھپت نہیں ہوگی. The reason is کہ انڈسٹری کو ہم موبلائز نہیں کر سکے اس رفتار کے ساتھ. تو ہمیں اس کو بھی فاسٹ ٹریک پہ لانا ہے، اس کو بھی کک آف کرنا ہے، اس کو بھی تیزی سے لانا ہے.
تاکہ اب یہ میچ کر سکیں. دیکھیں 3 برتھس ہمارے پاس تیار ہیں, 5 برتھس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے صحیح بنانے کا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. روڈ جو ہے, جو کنیکشن انہوں نے گو کہ ڈائریکٹ روٹ مکمل نہیں ہے, لیکن اس کو زگ زیگ کر کے انہوں نے دکھا دیا کہ روٹ چل سکتا ہے, اور آلموسٹ ڈائریکٹ بھی فائنل ہونے جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے جی, زیادہ دیر نہیں, وہ دن رات اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, بڑے فاسٹ ٹریک ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اس دسمبر تک بہت ساری چیزیں جو ہیں جن فیلڈز پہ نہیں کام ہو رہا, جس طرح اب یہ 9 انڈسٹریل زونز کا فیصلہ ہو گیا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہو گیا ہے تو اب 2-4 مہینے سو جائیں, پھر سوچیں, پھر دیکھیں جس کی جو چیز اچھی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اب پنجاب گورنمنٹ کے پاس ایک سرکاری افسر تھے جو ڈی جی ایل ڈی اے تھے, چیمہ صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ایل ڈی اے کے لیے, دن رات کام کیا, پھر 3 ضلعوں کو ضم کیا ایل ڈی اے کے اندر. اب قصور اور شیخوپورہ بھی ایل ڈی اے کے نیچے آتے ہیں, اس کو لاہور ڈویژنل اتھارٹی کہتے ہیں, اور وہاں پر بھی ایک اچھا عمل ہو رہا ہے کہ پراپرلی پلان کیا جائے 3 ضلعوں کو, کیونکہ 3 ضلع ایک دوسرے سے ملتے جا رہے تھے. ادھر سے لاہور بڑھ رہا ہے, لاہور اچھے طریقے سے بڑھ رہا ہے, ادھر سے قصور کی کچی آبادیاں آ رہی ہیں اس طرف. اب تو مل گیا سر, اب تو جتنی اس کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں اب تو بالکل ساتھ ساتھ ہو گئے, تاکہ ساری اچھے طریقے سے انٹیگریٹ کر سکیں. تو آج چیمہ صاحب کو انہوں نے لگوا دیا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا پاور جنریشن کا سیٹ اپ ہے اس کو ہیڈ کرنے کی انہوں نے ذمہ داری دے دی ہے کہ آپ اس کو لیڈ کریں. صحیح. اب جو ہمارا ساہیوال کا کول پار کا پروجیکٹ ہے, مطلب وہ دن رات کام کر رہا ہے, بھکی کا جو ہے وہ کام کر رہا ہے, مطلب اس کو وہ فاسٹ ٹریک پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ جو 9 انڈسٹریل زونز ہیں, ہر صوبے کو چاہیے اپنا یا ایک کمپنی بنا دیں, کمیٹی بنا دیں, اتھارٹی بنا دیں, کوئی ایک اچھا سربراہ دے دیں جو ان 9 کو within 6 months فیزیبلٹی سٹیج سے آن گراؤنڈ لے آئے. آپ ہمارے چلے جائیں سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جا کے دیکھیں, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر کے پی کے بہرحال باقی صوبوں سے زیادہ فاسٹ ٹریک پہ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ سارا کچھ لے کے آگے. انہوں نے کہا جی یہ کریں, تو انہوں نے کہا جی ہم 31 جون تک اس کا معاہدہ باقاعدہ طور پہ یہ آپ کے ہو جائیں گے سارے معاملات. تو اسی طرح سے باقی صوبے بھی جو ہیں وہ جلدی سے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 9 سنسنتی زون بنانے میں اگر ان کو دقت آ رہی ہے ڈیولپ کرنے میں, تو فوج سے کوئی خدمات لی جائیں, ان کو ریکویسٹ کر لی جائے چیف صاحب کو کہ کوئی اچھا جرنیل ایک ڈیزگنیٹ کر لیں جو ان 9 جگہوں کو اس کی ذمہ داری ہو کہ بھئی آپ نے زمین ایکوائر کرنی ہے, ڈیولپ کرانا ہے اور بنانا ہے, اور 2 سال میں آپ اس کو اپ اینڈ رننگ کر رہے ہیں. ان سے کوئی مدد لے لی جائے تو کچھ نہ کچھ کیا جائے فاسٹ ٹریک. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے نا جی کہ اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو آپ نے روز صبح سارے چینلز نے, سارے اخبارات نے سرخیاں دینی ہیں اور ہیڈ لائن کرنی ہے کہ پہلے ہمیں تم بتاؤ کہ وہ فلانی دکان تم نے کب لی تھی, فلانا پلاٹ لیا تھا, اور تمہارے والد نے فلانا. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ کیس کو چل رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے سی پیک کا, اس کے اندر کام کرنے کے بجائے یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں اس میں الجھا کے, تو یہ فائدہ کیا جا رہا ہے قوم کا یا نقصان کیا جا رہا ہے؟ دیکھو سر, سی پیک نا یا گوادر پورٹ کو پہلا جو نقصان بچایا گیا بڑے خوبصورت انداز سے, ایک سنگاپور کی فرم کو کانٹریکٹ دیا گیا جس نے آج تک کوئی پورٹ رن ہی نہیں کی تھی, تو 3-4 سال بڑے آرام سے وہاں گزر گئے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک پارٹی آئی جس کی گورنمنٹ آئی, انہوں نے دھڑ چائنا میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. دیکھیں نا جی, فوج بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ ایک حکومت کے ایگریمنٹس کے بات کر رہی ہے نا, فوج نے تو جا کے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا. مطلب راحیل شریف صاحب کے چائنا کے 1 سال میں 12 چیف سے ملاقاتیں تھیں, 8 دفعہ یہ تشریف لے گئے, 4 دفعہ وہ آئے. جب باجوہ صاحب آئے انہوں نے ادھر اپنا حلف شلف لیا, 2-4 دن اپنے معاملات دیکھے, ٹھک چائنا پہنچے, چائنا بھی 4-6 دن کا دورہ کیا. ظاہری بات ہے انہوں نے جہاں سے چیف صاحب چھوڑ کے گئے راحیل شریف, انہوں نے کہا جناب السلام علیکم میں آ گیا ہوں, دسو جی میرا کی کام ہے. انہوں نے کہا جی یہ وہ اپنے کام پہ ٹھک شروع ہو گئے. اس کے بعد تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جناب سی پیک تو جا رہا ہے, اور بھی رفتار تیز ہو گئی ہے, اور تھوڑے سے یہ دونوں بھائی جو ہیں ان کی طبیعت میں ذرا جنون بھی ہے, اور جو چیز سمجھ میں آ جائے, جو پسند آ جائے, جس پہ شوق آ جائے, پھر اس میں یہ نہ خرچہ دیکھتے ہیں نہ کچھ دیکھتے ہیں. 30 ارب کا 36 ارب بھی ہو جائے, کہتے ہیں جی بناؤ, فٹافٹ بناؤ, چنگی بناؤ, سونی بناؤ, لا دو جی.
وہ الزام دیتے ہیں جی وہ اتفاق کا سریہ وہ اللہ کے بندے ان کی ملنے بند ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں بس وہ الزام برائے الزام لگانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جی آپ کی سزا ہے کہ یہ آپ جانے سے پہلے سی پیک آن اس کو چلا کے چالو کر کے جاؤ. اگر نہیں کر کے جاؤ گے تو تمہیں ووٹ نہیں دیں گے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایسا طوفان طارق منیر صاحب, بہت ساری گفتگو ابھی رہ گئی اور تشنگی رہ گئی, کیونکہ اکنامک زونز کے حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے بھی آپ سے جاننا تھا, لیکن وہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم, اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.